वहुव खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबीना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। तर्जुमा शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब का है। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों के साथ तख़लिये में होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन मुसलमानों का तो हम सिर्फ़ मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह भी इनके साथ तमस्खुर करता है और उन्हें ढील देता है कि ये अपनी सरकशी में सरगर्दान रहें। वाज़ेह किया गया कि मुनाफिकीन अपनी मुनाफ़क़त में मज़ीद इज़ाफ़ा करते हुए एक और सिफ़त का इज़ाफ़ा करते हैं। लिहाजा जब मोमिनीन को देखते हैं तो कहते हैं हम भी इसी चीज़ पर ईमान लाए हैं जिस पर तुम ईमान लाए हो, यानी पैगम्बर ख़ातम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि और कुरान मजीद और क़यामत और ख़ुदा पर हम ईमान लाए हैं। लेकिन उनका ये कौल झूठ और किज़्ब पर मबनी होता है। इसी तरह जब वो अपने शयातीन के पास जाते हैं तो कहते हैं हम अक़ीदे और अमल में तुम्हारे साथ हैं। उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मुसलमानों को कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं। हम मुसलमानों के साथ तो सिर्फ़ उनका मजाक उड़ाने और तमस्खुर करने के लिए जाते हैं, यानी उनकी महफ़िलों में जो हम जाते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं, थोड़ा सा अपने आप को खुश करते हैं कि ये क्या नई बातें कर रहे हैं। तो इस किस्म का एक तमस्खुर हम उनका करने जाते हैं, मजाक उड़ाने जाते हैं। हकीकत में हम वो मुशरिकीन के साथ हैं। अल्लाह ताला ने उनको रुस्वा कर दिया है और उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब तैयार कर रखा है। शयातीन से मुराद वो बड़े बड़े मुतमर्रिद लोग हैं जो कुफ़ार और मुनाफ़िकीन के सरगने थे, इसलिए कि लफ्ज़ शाताना से लिया गया है, शयातीन को शाताना से लिया गया है, और इसका माना बोध और दूरी का होता है, यानी कोई शख्स बहुत दूर हो जाए। बस इंसान अच्छाई से जितना दूर होता चला जाता है उतना ही बातिल और फसाद के करीब होता चला जाता है। और ये लफ्ज़ इंसानों और जिन्नों दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी इंसानों के भी मुतमर्रिद लोग हैं, शयातीन के भी मुतमर्रिद लोग हैं और उनके भी सरगने हैं। लिहाजा जहाँ पर ये लफ्ज़ दोनों इंसानों और जिन्नों के लिए इस्तेमाल किया गया है वो भी कुरान मजीद की आयत है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है सूरह अनआम में, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बअज़ुहुम इला बअज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। और इसी तरह हमने हर नबी के लिए जिन्न और इंस के शैतानों को दुश्मन करार दिया है। लिहाजा एक सबक ये भी मिलता है कुरान से, अम्बिया सालहीन उलमा अइम्मा ताहिरीन के जो मुखालफत करने वाले हैं, कुरान ने उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो शैतान है। लिहाजा इलाही तालीमात के मुकाबले में आने वाले इंसानों से भी शैतान हो सकते हैं, जिन्नों से भी शैतान हो सकते हैं। लिहाजा पहले तो इंसान मसलन अपने पेश नमाज की मुखालफत करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे बड़े आलिम की, फिर उससे बड़े आलिम की, फिर मराजे इज़ाम की, फिर हज़रत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इसी तरह से जुरत करता चला जाता है और अम्बिया सालहीन शुहदा और इलाही नुमाइंदों की मुखालफत करके उस सफ़ में जा खड़ा होता है जो शयातीन की सफ़ है। लिहाजा इंसान को खुज़ू करना चाहिए, हर मकाम पर अल्लाह के फ़रमान के ताबे रहना चाहिए, हर वक्त इंसान को खुदा का फर्माबरदार रहना चाहिए
اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو انسان کو اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے، جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر ملمہ آزمائیوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، بس انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیا ہے۔ خداوند متعال نے ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ خود اگر وہ چاہے تو کوئی ایک حرکت بھی انسان، ایک پتہ بھی اس کے ارادے کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، لغزیاں ہوتی ہیں ہم سے، مختلف قسم کے ہم گناہ صغیرہ و کبیرہ انجام دیتے رہتے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثلا خدا نخواستہ خداوند متعال معاف رکھے اور اس کی توفیق ہی نہ ہو، جھوٹ ہم بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ دے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن عام گفتگو میں اور صحیح کاروبار واسطے کرنا پوندا ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا تو پھر بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ تو یہ جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت برباد ہو رہی ہے۔ یہ گناہان کبیرہ جن کو ہم کبیرہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، عرفاء اور صالحین تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں۔ جب خدا کی نافرمانی ہے، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے انسان اگر اس کی طرف توجہ کرے تو سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں، کوئی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا انسان کو پہلے مکروہات سے بچنا چاہیے۔ اگر مکروہات پر عادت پڑ جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ گناہ کرے گا، پھر بڑے گناہ کرے گا، اور پھر بالآخر انجام جو ہے وہ عاقبت خرابی تک ہو جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ انجام بالخیر ہو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ مومنین سے ان کی ملاقات فقط راہ گزر کے طور پر ہوتی تھی۔ آتے جاتے جب وہ مسجد سے مسلمان نکلتے تھے تو وہ بھی کہیں ادھر ادھر سے آتے جاتے مل جاتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے پاس جب جاتے تھے تو باقاعدہ میٹنگ ہوتی تھی، باقاعدہ پروگرام طے ہوتا تھا۔ لہٰذا خداوند متعال فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یعنی ان کے ساتھ باقاعدہ خلوت میں میٹنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں سے فقط ملاقات کرتے ہیں، آتے جاتے کہہ دیا ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اس چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک باقاعدہ طور پر ملاقات نہیں ہوتی تھی، شیاطین کے ساتھ باقاعدہ ملتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ منصوبے سوچتے تھے، اور دین اور دنیا میں ایسے ایسے منصوبے ہوتے تھے جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ تھا، نہ آخرت کا کوئی فائدہ تھا، نہ دنیا کا کوئی فائدہ تھا، کیونکہ فاسد توہمات و خیالات اور باطل تمنائیں شیاطین کے وہ قوی ترین طریقے ہیں جن کے ذریعے سے وہ انسانوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ کیوں انسان مختلف گناہ کرتا ہے؟ سوچیں غلط ہوتی ہیں۔ پہلے انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو توہمات آتے ہیں نا کہ فلاں مولانا صاحب تو ماشاءاللہ جی ان کے پاس تو پراڈو ہے، وہ تو اتنی بڑی کار پر ہیں، اور میں ابھی تک طالب علم ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ جب انسان سوچتا ہے نا، یہ سوچیں پھر انسان کو فاسد خیالات کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر سوچتے سوچتے ہر قسم کا گناہ اس کے لیے کر بیٹھتا ہے اور پھر شیاطین کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الامانی بضائع النو کی، جھوٹی تمنائیں احمقوں کی پونجی ہوتی ہے۔ غلط قسم کی سوچ، غلط ارادے، میں ایسا کروں گا تو فلاں مقام پر پہنچ جاؤں گا، ایسا کروں گا تو فلاں مقام پر، اور پھر اس غلط خیال کے لیے ہر غلط راستہ اختیار کرنا، ڈاکہ مارنا، قتل کرنا، ناموس کے اوپر درپے ہونا، ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ غلط قسم کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو خداوند متعال کی رضا اور قسمت کے اوپر راضی ہونا چاہیے، اور اس کی جو کچھ تقسیم ہے، اس نے جو کچھ دینا ہے وہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ گل پیگانی علی اللہ مقامہ کی وصیت نامہ میں نے پڑھا، جس میں وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ شرعی قسم وہاں پر درج تھی اس وصیت نامے میں۔ قسم شرعی کھانے کے بعد فرماتے ہیں
اپنے جاہ و مرتبے کے لیے میں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ساری زندگی۔ تو خداوند متعال نے کتنا عطا فرمایا تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سارے مراجع رحلت فرما گئے تھے، آخری 2 سال پوری تشیع کی مرجعیت جو تھی وہ آیت اللہ العظمیٰ گل پیگانی کے پاس تھی، یعنی فقط ایک مرجع واحد تھے پوری کائنات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان خدا کے لیے ہو جائے تو خداوند متعال اس کو اتنا کچھ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کبھی ان منافقین کے ساتھ ان کو حق کی ہدایت کرنے کے لیے خلوت میں نشست کی جائے تو ایک قابل تعریف اقدام ہوگا جو کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوسری طرف اگر امر بالمعروف کو دیکھا جائے، نہی عن المنکر کو دیکھا جائے، تو ایسے لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے جانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ منافقین فقط اور فقط اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ قیامت تک موجود ہیں، اور ہر محفل میں، ہر گروہ میں، ہر مسجد میں، ہر کلاس میں، ہر گویا کہ جہاں بھی چھوٹا سا کوئی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے وہاں پر اس قسم کے افراد موجود ہو سکتے ہیں۔ اور صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو راہ ہدایت کی تلقین کریں اور امر بالمعروف کریں۔ اگلی آیت میں لفظ الاستہزاء استعمال ہوا ہے، یعنی کسی کو خفیف سمجھنا اور مذاق اڑانا، بے وقت سمجھ کر اس کو بے ارزش سمجھ کر اس کے مذاق شذاق کرتے رہنا، تو وہ بھی مسلمانوں کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے المد، زیادہ کرنا، یعنی اور زیادہ مذاق کرنا۔ الطغیان، حد سے تجاوز کرنا۔ اور اسی طرح سے لفظ یعمہون استعمال ہوا ہے۔ العمتن کا معنی ہوتا ہے سرگردانی اور حیرانی اور پریشانی۔ پس آیہ مبارکہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب کے ذریعے جزا دے گا، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو مذاق والا ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ مسلمانوں کو خفیف سمجھ رہے تھے، بے ارزش بے وقت لوگ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن ان کو بے وقت اور بے اہمیت قرار دے دے گا۔ اور پھر ان کے سامنے خداوند متعال ان کو روک بھی سکتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے، تو ان کو مہلت دیتا ہے، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو استہزاء کے ساتھ کیوں تعبیر کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے ان کے لفظ کے مترادف لفظ کو استعمال کیا ہے، چونکہ وہ مسلمانوں کو خفیف سمجھ رہے تھے، بے وقت بے اہمیت قرار دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پریشان نہ ہوں، قیامت والے دن میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دنیا میں یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر خداوند متعال کا ارشاد ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ برائی کی نسبت خداوند متعال کی طرف صحیح نہیں ہے۔ خدا سے خیر ہی کی توقع ہوتی ہے، خیر محض ہے، وہاں پر برائی نہیں ہے، لیکن یہاں پر لفظ کون سا استعمال کیا گیا ہے؟ سیئۃ، برائی کی جزا اس کی مثل برائی کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا دوسرے مقام پر ارشاد ہے، یعنی جیسا لفظ انسانوں کے لیے انسانوں نے اپنے لیے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ویسا ہی لفظ استعمال کیا ہے، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، پس جو تم پر تجاوز کرے تو تم بھی اس پر ویسا ہی اقدام کرو جو انہوں نے تم پر کیا ہے، کیونکہ ظلم کی جزا ظلم نہیں ہوتی۔ ظلم کی جزا ظلم تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر خداوند متعال نے لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ وہی لفظ استعمال کیا ہے جو کفار نے استعمال کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مذاق تو کسی ایک جہان سے مخصوص نہیں ہے۔ ہم تو اس دنیا میں کسی سے مذاق کر لیں گے، 1 گھنٹہ مذاق کر لیں گے، 2 گھنٹہ، 1 مہینہ، 1 سال، 60 سال، 100 سال۔ خداوند متعال اس کا تو ابدی ہے، جب تک خدا ہے اس زمانے تک خدا ان کو خفیف سمجھے گا، ان کو بے اہمیت قرار دے دے گا، ان کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ اور پھر جیسے وہ لامحدود ہے تو اسی طریقے سے اس کا یہ جزا بھی اور سزا بھی کیسی ہوگی؟ لامحدود ہوگی۔ ہر قسم کا مذاق خداوند، ہم تو مثلا کسی شخص کے ساتھ ایک پہلو کا مذاق کریں گے نا، لیکن خداوند متعال کیسا مذاق کرے گا؟ ہر قسم کا، چونکہ وہ لامحدود ہے،
ہر قسم کا وہ بے وقت ان کو کر سکتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی طرف جو نسبت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ منافقین تو مثلا اوائل اسلام میں انہوں نے مذاق کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور خداوند متعال تا ابد ان کو بے اہمیت قرار دے دے گا۔ لہٰذا خداوند متعال ان کو آخرت سے محروم رکھتا ہے، بلکہ ان کو جہنم کے پست ترین گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ استہزاء ان کا سخت ترین پہلو ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حیرانی اور حق و حقیقت کی ہدایت سے محرومیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ خداوند متعال ان کو ہدایت کے تمام راستے بند کر دیتا ہے، توفیقات ہی سلب ہو جاتی ہیں۔ جب توفیقات سلب ہوتی ہیں تو پھر حق، حقیقت، ہدایت سب کچھ ختم۔ لہٰذا میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں، خود اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سب عزیزان سے بھی، کہ اگر خدا نخواستہ ایک دن ہم نماز جماعت میں شریک نہیں ہوئے تو سوچیں کہ اس سے پہلے گناہ کون سا کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے نماز کی توفیق سلب ہو گئی ہے۔ ایک دن اگر ہم کلاس میں، درس میں معطل ہو گئے، کلاس میں نہیں جا سکے تو کوئی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اگر نماز شب کی توفیق نہیں ہوئی تو وہ گناہ کا نتیجہ ہے، پہلے جو ہم نے گناہ کیا ہے، تو اس کے اوپر توبہ کریں گے تو دوبارہ توفیق حاصل ہو جائے گی۔ توبہ ایک ایسا انسان کا ہتھیار ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا میں ان کو توبہ کی توفیق دے دوں گا تو تیرے سارے حربے جو ہیں وہ رائگان ہو جائیں گے۔ میں ان کو توفیق دے دوں گا کہ وہ استغفار کریں گے، میری بارگاہ میں آ جائیں گے، میں سارے گناہ معاف کر کے پھر ان کو نیا نامہ اعمال لکھنے شروع کر دوں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اس آیت کو بھی ان آیات کے سیاق میں لینا چاہیے کہ جو توفیقات خداوندی کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں۔ لہذا ارشاد ہے فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پس ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنی سرکشی میں سرگردان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی اسی کی تائید میں ہے کہ خداوند متعال توفیقات سلب کر لیتا ہے۔ یا دوسرے مقام پر فرمایا وَلَيَزِيدُ الَّذِينَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، پس تیرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ ان کی ایک کثیر تعداد کے لیے ان کی سرکشی اور کفر میں حتماً اضافہ کر دے گا۔ اور اس کی مثل بہت ساری آیات شریفہ ہیں جو ان شریر نفوس کے بارے میں فطری قوانین کے مطابق بیان ہوئی ہیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نافرمانی کرنے سے اگلی توفیق سلب، اور پھر دوبارہ گناہ، اور پھر دوبارہ گناہ، اور اس طرح سے توفیقات سلب ہوتی چلی جائیں گی اور انسان بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ لہٰذا ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم انسان کو واجبات ادا کرنے چاہیے، اور پھر اگر خداوند متعال توفیق دے تو مستحبات کی طرف توجہ رکھے، کیونکہ ایک مستحب انجام دینے سے دوسرے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ جو حضرت ایت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین دام ظل العالی کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں یہ جو ہماری مدارس میں پڑھائی جانے والی لمع کی کتاب ہے، فرمایا کہ اس کے بسم اللہ سے آخری حرف تک اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا ایک حرف بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اس کا اکثر اساتذہ جو ہیں وہ اس کا خطبہ اور ابتدائی حصے نہیں پڑھاتے، میں نے کوشش کی کہ اس کے خطبہ پڑھاؤں، خود بھی درسن نہیں پڑھا تھا، کوشش کی پڑھانے کی، تو اس کے اندر اتنے معارف موجود تھے کہ میں حیران ہو گیا۔ اسی کے اندر یہ روایت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، تو حضرت موسیٰ نے کہا میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں، میں تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں شکر ادا کروں تو تیری توفیق سے ہو سکتا ہے، تو تیری توفیق کے بغیر تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، میں تو قاصر ہوں کہ تیرا شکر ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انت من الشاکرین، تیرا یہ اقرار کر لینا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، تو شکر گزاروں میں سے۔ تو اس آیت سے ایک تو پیغمبر اکرم اور مومنین کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، اور ارشاد رب العزت ہے
کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اس قسم کے لوگ گزشتہ امتوں میں بھی موجود تھے اور ان کا بھی انکار کیا تھا۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے ہاں کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس سے اہل ایمان کو بھی تسلی دی گئی، اور چونکہ انبیاء اور رسول سے مذاق کرنا اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء کرنے کی جزا کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی اللہ کے نمائندوں کے ساتھ مذاق کرنا یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ انبیاء سے شروع ہو کر ائمہ طاہرین، اوصیاء، خلفاء اور پھر علماء تک آ کر منتہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو علماء کی توہین کرتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس کو جرأت ہوتی ہے کہ وہ ائمہ کی، پھر ائمہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ کی، اور گویا کہ وہ حقیقت میں خداوند متعال کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف دی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرتا ہے، اور فرمایا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان لوگوں کے ہاں ان سب کی خبریں آ جائیں گی جو اس سے مذاق کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر ارشاد ہے، یعنی بعض اتنی آیات کافی ساری ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے استہزاء کی نسبت خود اپنی طرف دی ہے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ مزہ چکھیں گے اس بات کا کہ وہ اس سے مذاق کیا کرتے تھے، یعنی دین خدا سے جو مذاق کرتے تھے حقیقت میں وہ خداوند متعال سے مذاق کرتے تھے۔ کیونکہ ان پر نفاق کا چھا جانا ان کے اپنے افعال کا لازمی نتیجہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی اپنی طرف پلٹایا جس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس قانون کے تحت اللہ یستہزئ بہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون صحیح ہے، یعنی ان الفاظ کی نسبت خداوند متعال کا اپنی طرف دینا، حالانکہ اللہ جو ہے وہ کسی سے مذاق نہیں کرتا، وہ حق و حقیقت ہے، اور اس کی جو وجود مقدس ہے وہ ایک حقیقت ناقابل انکار ہے، لیکن یہاں پر مذاق کی نسبت اپنی طرف دینا اس معنی میں ہے کہ اس جیسے مترادف الفاظ استعمال کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بے وقت اور خفیف قسم کا آدمی قرار دے کر ان کو اس قسم کی سزا دے گا، کیونکہ یہ ان کے اعمال کی جزا ہے، لہٰذا اللہ بھی ان کی طرف مذاق کی نسبت دے رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔